बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नंद की चौथी शादी थी जो मैं अपने भाई से करवा रही थी। मेरी नंद शादी के 15 माह तक हामला रहकर बच्चा जनती और उसी रात तलाक लेकर घर आ गई। कहती शोहर ने बदकारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये होती ना कि उसके पास बच्चा था और ना ही उसकी हालत इतनी नाजुक कि बच्चा हुआ हो। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। मेरी सास अब उसकी शादी करने से खौफजदा हो गई थी कि फिर से तलाक हो जाएगी, जबकि मुझे ये राज जानना था। इसलिए मैंने अपनी सास को रजामंद किया कि वो उसकी शादी मेरे भाई से कर दे। मेरा भाई भी उससे शादी से इनकारी था। मैंने उसे मनाया और कहा, तलाक याफ्ता लड़की को सहारा देना सवाब है। वो बड़ी मुश्किल से माना। उसका कहना था कि जब उसको 3 तलाकें हुई हैं और हर किसी ने उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है, तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। लेकिन मैंने अपने भाई को उसकी खूबियां गंवाकर उसकी शादी अपनी ननद से करवा दी। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी नंद हामला हुई और उसके बाद जो राज मुझे मालूम हुआ वो मेरी रूह लर्जा गया। मेरा नाम मोमना है। मैं 35 साल की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरे शोहर मजदूर पेशा इंसान है। घर अल्लाह के फजल से अपना है। मेरी 2 नंदे और 2 देवर हैं। मेरा शोहर बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। बड़ी वाली नंद की शादी मेरी पहली औलाद के बाद हुई और अब खुद 2 बच्चों की माँ है। मैं अपने घर में खुशो और मेरे दोनों देवर भी शादीशुदा हैं। ससुर का इंतकाल हो चुका है और सास छोटी नंद की फिक्र में हर वक्त बीमार रहती है। मेरी छोटी नंद से अब घर में सब चिढ़ने लगे थे। उसकी वजह उसकी 3 तलाकें थी। मेरे शोहर समेत उसके सब भाइयों को उसकी जात एक बोझ लगती और वो हर वक्त गुमसुम रहती। उसकी सेहत सूखे तिनके जैसी हो गई थी। उसकी पहली शादी हमारे पुराने मोहल्ले के एक लड़के से हुई जो स्कूल में टीचर था और मेरी नंद को पसंद करता था। उसका नाम फरहीन है। फरहीन की पहली शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन शादी के दूसरे रोज ही फरहीन ये जिद लगाई बैठ गई कि वो ससुराल नहीं जाएगी, जिसे सुनते ही सब परेशान हो गए और जबरदस्ती उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन उसके बाद उसका रवैया अजीब हो गया। शादी के 1 माह बाद वो हामला हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत खुश थे, लेकिन फरहीन वो बिल्कुल ही खामोश और मुंह से एक लफ्ज ना निकालती, बस बुत बन के बैठी रहती। शादी से पहले भी वो ऐसी ही थी, लेकिन इस कदर एबनॉर्मल ना थी। जबकि उसका शोहर का कहना था कि वो उसे करीब भी नहीं आने देती। अमूमन हमल 9 माह का होता है, लेकिन उसका 15 माह का हुआ। उसने जिस दिन अपने उम्मीद से होने का सबको बताया, उसके 15 माह बाद उसका बच्चा हुआ और उसी रात उसको तलाक हो गई। मेरा शोहर और देवर लड़ने लगे और वहां से जाने लगे तो फरहीन उनके पाँव में गिर गई और रोते हुए चिल्लाने लगी, खुदा के लिए मत जाए, वो मेरे बच्चे को मार देगा। प्लीज मत जाए, आपको अल्लाह का वास्ता। उसकी कस्में और दुहाइयां सुनकर मेरा शोहर मजीद भड़क गया और कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दे, मैं अभी जाऊंगा और तुम्हारी औलाद भी लाऊंगा। वो चिल्ला उठी और चिल्लाते कहने लगी, मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं खुद को मार लूंगी अगर आप वहां गए। मेरे शोर जब्त करके रह गए। उसके बाद फरहीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने खुद भी दोबारा अपनी औलाद के मुतालिक कुछ भी ना कहा। हमें ताज्जुब होता, ये कैसी मामता है जो ठंडी पड़ी है। हमने इस बात पर गौर ही ना किया कि वो खुद भी ठंडी है, ऐसा साथ से बिल्कुल आ रही। उसकी दूसरी शादी मेरी बड़ी नंद के शोहर के दोस्त से हुई और इत्तेफाक से उसकी भी कोई औलाद न थी, लेकिन तलाक हो गई। वो रात के स्याह पहर घर आई। चेहरे के तासुरात बिल्कुल बेतासुर थे। उसने बताया कि उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी है क्योंकि वो बदकिरदार है। अब की बार भाइयों के कुछ कहने से पहले ही मेरी सास ने सख्ती से इनकार कर दिया कि कोई किसी किस्म की बात नहीं करेगा। मजीद बदनामी हम नहीं झेल सकते। और उसकी तीसरी शादी अम्मी ने अपने किसी दूर दराज की दोस्त के साथ कर दी। मेरे शोहर और देवरों ने एहतजाज भी किया, पर हमेशा की तरह मेरी सास ने फरहीन के लिए अपनी मर्जी की और उस इंसान के साथ उसे रुखसत कर दिया जिसके लिए सब खिलाफ थे। वो लड़का मेरे शोहर को बुरी तरह खटका था। इस बार जो हुआ वो पहले से भी बुरा था। शादी के 3 महीने बाद ही वो तलाक लेकर घर आ गई। इस बार सब फरहीन के मामले में बेहिस बन गए। जब हर जगह मेरी सास को अपनी मर्जी करनी थी, तो मेरे देवरों और शोहर ने फरहीन के सर से हाथ उठा लिया। लेकिन इस मसले को जानना चाहती थी। जब मैंने अपने भाई से शादी करवाने का फैसला किया, तो मेरे शोहर ने इनकार किया। लेकिन मैंने उसे समझाया कि कैसर बहुत अच्छा इंसान है और आपको अम्मी से बात करनी चाहिए, वरना यतीम बहन की बर्बादी पर रोज़े महशर क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। मेरा ये कहना था कि मेरे शोहर के अंदर मरा हुआ एहसास एक पल में दहक उठा। उन्होंने अम्मी से जब इस रिश्ते के मुतालिक बात की, तो उनके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। उन्होंने मना कर दिया, वो अब फरहीन की शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इस बार मेरे शोहर फट पड़े और अम्मी को वाज़े कह दिया
کہ آپ نے فرحین کے ہر معاملے میں اپنی مرضی چلائی ہے، لیکن اب بہت ہو گیا ہے۔ میری ساس میرے شوہر کے رویے سے گھبرا گئی، پھر ان کی ایک نہ چلی، کیونکہ میرے دیور بھی میرے شوہر کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ساس کو حامی بھرنی پڑی۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے بھائی کے سامنے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بھائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس وقت مجھے فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد جو میرے بھائی نے مجھے بتایا، میرے اذہان خطا ہو گئے۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے تو ابھی تک کسی چھوا بھی نہیں۔ وہ بھی میری نند کو طلاق دینے والا تھا۔ جب میں نے اسے روک دیا اور اپنی نند کے قریب گئی جو گمسم بیٹھی رو رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھی اور بغور اسے دیکھا۔ میری آنکھیں اچانک نم ہونے لگی۔ میں جو کبھی پلٹ کر اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ تھی، مجھے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ وہ چہرے سے برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے محبت سے پچکارا اور پوچھا کہ ابھی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو نئی شادی کی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ میرے کہنے پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی کہ یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے کھڑے میرے بھائی کا صبر ٹوٹنے لگا۔ وہ مارنے کو آگے ہی بڑھا تھا کہ میں نے روک لیا۔ چچا شاہد؟ کون چچا شاہد؟ مجھے وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ حواسوں میں تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب اس کا رویہ بہت زیادہ اب نارمل تھا۔ پرانے محلے والی میری دوست اور اس کے ابو، وہ رازداری سے بول رہی تھی، جبکہ اس بار میرا بھائی بھی ٹھٹکا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ وہ کس چچا شاہد کی بات کر رہی ہے جو پرانے محلے میں ہمارے پڑوسی تھے۔ لیکن یہ چچا شاہد کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے فرحین؟ تمہاری شادی تو کیسر سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے سمجھایا تو وہ ہاتھ جھٹکی اور بولی کہ میں بد کردار ہوں، مجھے طلاق چاہیے، ورنہ ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ یہی اس گھر میں ہے، پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اچانک رونے لگی جبکہ میں سن پڑ گئی۔ اس کی دماغی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا جب وہ رونے لگی کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مجھے مار دے گا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ پریشان تو میرا بھائی بھی ہو گیا تھا، اس لیے فوراً اس نے میرے ساتھ باہر نکال دیا۔ میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ کچھ تو پوشیدہ تھا، کچھ تھا جو چھپایا گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ فرحین کے پہلے سسرال گئی، جہاں دروازہ اس کی پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر گھر پر ہی موجود تھا اور وہ مجھے بخوبی پہچان گیا، اسی لیے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اس نے چائے کا پوچھا، میں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے میرے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے پوچھا میری نند کو بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق کیوں دی؟ ایسی کون سی حرکت کی تھی اس نے؟ میرے سوال پر وہ ٹھٹک گیا اور مجھ سے بولا کہ اپنا جملہ درست کریں، میں نے طلاق دی نہیں، مجھے زبردستی طلاق لی گئی۔ میں اس کی بات پر چونک گئی، اس سے مکمل بات بتانے کا کہا اور وہ جیسے جیسے بتاتا گیا میرا وجود پتھر کا ہونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری نند اس کے قریب آنے سے رونے لگتی تھی، وہ اس سے شدید خوفزدہ رہتی، اس کے علاوہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس کے قریب جانے لگتا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگتی اور خود کو نوچنے لگتی۔ میں نے اس سے کہا اس کا حمل 15 ماہ کیسے ٹھہرا؟ تو اس نے بے اختیار افسوس بھری گہری سانس لی اور بولا کہ وہ اس کو چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی، جبکہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس نے شادی کے دوسرے ہفتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ حاملہ اور بد کردار ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں کافی حد تک اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ مجھے معلوم تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ ہوا ہے، پر میں اس کی بات پر پردہ رکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی اور میرے وقت دینے پر وہ بالکل بھی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کی۔ اس نے لڑکی کے متعلق جاننا چاہا۔ جب میں نے یہی بات آپ کی ساس سے پوچھی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بچپن میں سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی اور اسی لیے یہ ایسی ہے۔ میں پہلے پریشان ہوا پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ میں اسے محبت کرتا تھا، اور وہ نہ سنبھلی۔ جب اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ مردہ تھا۔ خوف کے زیر اثر اس بچے کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس نے مردہ بچہ جنم دیا۔ اس کا حمل 8 9 ماہ کا تھا، لیکن جب وہ سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی بات سچ رکھنے اور اس کا راز پوشیدہ رکھنے میں انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے طلاق مانگتے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو کوئی اسے مار دے گا۔ میں پوچھتا کہ کون ہے وہ نام بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، جب وہ خود کو نقصان پہنچانے لگی تو مجھے مجبوراً طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے حقیقت جاننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ساس سے حقیقت معلوم کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دے گی۔ مجھے افسوس ہے
کہ میں فرحین کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے کہتے ہوئے چپ ہو گئے۔ یقین تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جب وہ 15 ماہ کی حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے اس ٹیچر سے کہا، اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ نے ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے گھورا اور پھر جواب دیا جو مجھے مزید حیران کر گیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کی ساس اور بڑی نند سب باتوں سے واقف ہے، میرے لیے بنا سہارے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ بات مزید الجھ گئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس بات کے کہ فرحین کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے فرحین کے دوسرے سسرال گئی اور میرا بھائی میرے ساتھ۔ وہ اب خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ دوسرے سسرال سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لڑکے کے چھونے سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے منہ سے یہ قبول کیا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اور یہاں سے بھی یہی سب معلوم ہوا کہ میری ساس اور نند اس بات سے واقف ہے۔ میرا ضبط ٹوٹنے لگا، سر درد سے پھٹنے لگا۔ اب ان سب کا جواب تو صرف میری ساس ہی دے سکتی تھی، اس لیے میں وہاں سے سیدھا اپنے سسرال گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں نے سب کو بلایا تو میری ساس سمیت سب لاؤنج میں آ گئے۔ میں نے بنا کسی ملاوٹ کے شروع سے آخر تک ساری بات سب کے گوش گزار کر دی۔ سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھی، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے میرے ساس سے پوچھا کہ ایک ایک بات بالکل سچ بتا دیں، مزید جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ فرحین کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ مر سکتی ہے، اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سنتے ہی میرا شوہر صوفے پر گر گیا اور سر تھامے ہچکیوں سے رونے لگا۔ وہاں موجود سبھی میری ساس کے منہ سے کیے گئے انکشافات پر رو رہے تھے۔ میری بڑی نند کی شادی سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی تھی، جب میں طبیعت کی خرابی کے باعث اپنے میکے میں تھی اور گھر کے مرد کام کاج اور باقی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میری چھوٹی نند 14 سال کی تھی۔ گھر میں فرحین کو شاپنگ پر اکیلے چھوڑ کر جانا میری ساس کو مناسب نہ لگا، تو وہ پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پڑوسن بازار گئی اور فرحین کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کا شوہر شاہد گھر آیا اور اس پر ابلیس اس قدر غالب تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ہم عمر فرحین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کی معصومیت کو رون کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ ان سب کا علم میری ساس کو جب ہوا جب اگلے دن فرحین کو بخار میں جھٹکے لگنے لگے، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ میری ساس کے حواس گم کر گیا۔ ڈر کر میری ساس رونے لگی اور ڈاکٹر کو عزت کے واسطے دینے لگی کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ ڈر فرحین کے نصیب سمیت اس کا ذہن بھی خراب کر گیا۔ گھر آ کر ساس اور نند نے یہ بات سب سے چھپا لی اور فرحین کی طبیعت کو موسمی بخار بتایا۔ فرحین کو بھی بہلا کر چپ کروا دیا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ میری نند کی شادی کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کسی سے بھی یہ بات شیئر نہ کی، اور گھر کے کسی افراد نے بھی فرحین کی ذات میں تبدیلی محسوس ہی نہ کی۔ میری ساس جو سب کچھ پہلے سے جانتی تھی، عزت بچانے کو خاموش رہی۔ فرحین کی پہلی شادی کرتے وقت انہوں نے بہت معاملہ سنبھالنا چاہا، حتیٰ کہ یہ بات سب سے چھپی رہے۔ فرحین نے مردہ بچہ جنم دیا اور اس کی 15 ماہ کی مدت کو جو سب کرشمہ یا نہ جانے کیا کیا تصور کر رہے تھے، اسے حقیقت کا لبادہ اڑا دیا۔ دوسری شادی بھی ناکامی کے بعد جب انہوں نے فرحین کا علاج کروانے کی بجائے اس کی شادی ایک چھپے ہوئے خواجہ سرا سے کروا دی، کہ اس طرح نہ خواجہ سرا کا راز کھلے گا کہ وہ مرد نہیں، اور فرحین بھی بس جائے گی۔ لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ میرے بھائی سے بھی اسی لیے فرحین کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اپنی جھوٹی عزت بچانے کو وہ فرحین کو مکمل برباد کر چکی تھی، اور وہ درندہ صفت انسان اب بھی باعزت اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ فرحین وہ بیچاری تو ذہنی مریض بن چکی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی درندہ نظر آتا تھا، کبھی درندگی کرتے، کبھی مارتے، کبھی دھمکاتے۔ میری ساس کو یہ سب بتاتے سیریس ہارٹ اٹیک آیا اور وہ سیریس حالت میں تھی۔ میری بڑی نند ملنے آئی تو میرے شوہر اور دیور نے اسے گھر سے نکال دیا، جس نے خود کو نام نہاد عزت کا بھرم رکھنے چھوٹی بہن کھو دی تھی۔ اس واقعے کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ میری ساس کی طبیعت اب بہت بہتر تھی۔ گھر میں سب ان سے خفا تھے۔ میری بڑی نند سے کوئی نہیں ملتا تھا۔ فرحین کی حقیقت جاننے کے بعد میرے بھائی نے فرحین کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اب اس کا علاج جاری ہے، جبکہ عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے شوہر نے شاہد پر کیس کیا، جو ہماری طرف سے بہت مضبوط ہے، اور فیصلہ نہ آنے تک چچا شاہد کو حراست میں رکھا گیا ہے۔
کیونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی اپنی بیٹی تھی، جو خود اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن خوف سے اب تک خاموش تھی۔ لیکن شادی کے بعد ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے سے اس نے اپنے باپ کے خلاف بیان دیا۔ فرحین کا علاج شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پیارے لوگوں، آج کا دور کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں، خاص کر بیٹی ذات کے معاملے میں۔ آج کل نیک لبادے اوڑے انسانی روپ میں درندے چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ ایک خاموش اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ خاموش نہ رہیں اور نہ ہی رہنے دے۔ عزت اس کی گئی جس نے انسانیت کا نام ڈبویا۔ چپ رہنا بھی ایک ظلم ہے۔ احتیاط کریں۔ جزاک اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔